अस्सलाम वालेकुम। स्टार न्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शहजादी कमल और आप देख रहे हैं द न्यूज़ आवर शो, जिसमें हमारे साथ मौजूद हैं जावेद मलिक साहब। साबिक सफ़ीर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। अस्सलाम वालेकुम जावेद मलिक साहब। जी वालेकुम अस्सलाम शहजादी कमल। जावेद मलिक साहब, हमने कल भी अपने शो में बात की थी, हुकूमती बिल जो मुश्तरका इजलास था उसमें मंजूर हुआ है। सर, उसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की भी बात की गई है। हमने देखा कि जब डॉलर महंगा हुआ तो कहा गया जी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को फ़ायदा पहुंचा है। हमने कहा ठीक है, मान लेते हैं। अब ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की दिली ख्वाहिश पूरी की गई है जी। अब पाकिस्तान के इंतखाबात में वो भी अपना वोट डालने का हक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो क्या लगता है आपको कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, क्या वाकई उनकी दिली ख्वाहिश है कि वो भी इंतखाबात में वोट डालें, अपना हक इस्तेमाल करें? देखिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ जो हैं वो दुनिया भर में रहते हैं। तकरीबन 8 या 9 मिलियन पाकिस्तानी ऐसे हैं जो मशरिक़ वस्ता में, बरतानिया में, अमेरिका में, यूरोप में मुकीम हैं। और उसमें जी। से एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो ऐसी है जो कि परमानेंटली वहाँ पे मुकीम है। कुछ तो जाते हैं, कुछ जी। सालों के लिए रोज़गार की तलाश में वापस आ जाते हैं। तो अब ये कहना कि तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज जो हैं वो एक ही ख्वाहिश रखते हैं कि उनको वोट का हक दे दिया जाए, तो ये तो मैं नहीं समझता कि मुनासिब है या सही है। हर किसी का अपना नुक्ता नज़र है। मैं ये समझता हूँ कि इन ओवरसीज पाकिस्तानीज जिस चले हम एग्जांपल देते हैं आपको बरतानिया की। अब बरतानिया में मिलियन से ज़्यादा, 2 मिलियन कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तानी रहते हैं, शायद उससे भी ज़्यादा हों। अब वो जो है वो ब्रिटिश पाकिस्तानी है, उनके पास बरतानवी शहरियत भी है, पाकिस्तान की शहरियत भी है। और उनमें से अक्सर जो हैं वो वहाँ की सियासत में इन्वॉल्व हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं समझता हूँ हमारे लिए फ़ख्र की बात है कि हमारे मुल्क से ताल्लुक़ रखने वाले या ओरिजिनली जो पाकिस्तान से वहाँ गए, उन्होंने वहाँ पे रह के अपना लोहा मनवाया। बिल्कुल। आपको इल्म होगा कि इस वक्त लंदन, जो दुनिया का सबसे बड़े शहरों में से एक शहर है, उसका जो मेयर है सिद्दीक खान, वो एक पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी है। इसी तरह वहाँ का जैसे हमारा सेनेट है, वहाँ का हाउस ऑफ लॉर्ड्स है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स के अंदर 10 से ज़्यादा ऐसे मेंबरान हैं जो कि ताहयात उसके रुकन हैं, लॉर्ड कह के उनको मुखातिब किया जाता है, और वो वहाँ के सियासत का हिस्सा हैं। अभी सही। बरतानिया की काबीना के अंदर साजिद जावेद एक वज़ीर हैं, वफाकी वज़ीर, जो कि पाकिस्तानी ओरिजिन के हैं। इससे पहले जो थी वो हमारी एक हमशीरा जो थी वो भी वहाँ पे वज़ीर रही हैं और पार्लियामान के रुकन रही हैं। और तकरीबन 10 से ज़्यादा बरतानवी पार्लियामान के अंदर पाकिस्तानी निजात बरतानवी मेंबर मेंबर है पार्लियामेंट के, यानी वहाँ के जैसे हम एमएनए कहते हैं, वहाँ पे एमपी कहलाते हैं। तो वो तो वहाँ की सियासत में इन्वॉल्व थे और वो वहाँ पे माशाल्लाह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको ये भी बताऊं कि बरतानिया के अंदर कम से कम सिर्फ एक सदीक खान नहीं है जो कि लंदन के मेयर हैं। वहाँ के मुख्तलिफ शहरों में कम से कम 10 या 15 शहरों के जो मेयर हैं वो पाकिस्तानी निजात हैं। जी। काउंसलर्स इतने ज्यादा हैं कि मैं उनकी तादाद भी आपको नहीं बता सकता, इतने ज्यादा काउंसलर हैं जो पाकिस्तानी निजात हैं। अब ये हमारे पाकिस्तानी बरतानवी ब्रिटिश पाकिस्तानी जो हैं, ये उनकी एक मेहनत से अपना मकाम उन्होंने हासिल किया है। अब सही। अगर आप मुझे ये कहें कि ये जो वहाँ के बरतानिया के हाउस ऑफ लॉर्ड के रुकन हैं या वहाँ के जो मेयर हैं वो पाकिस्तानी इंतखाबात में इंटरेस्टेड होंगे या पाकिस्तान में हक राय दही या वोट का हक मांग रहे थे आपसे? नहीं, ये तो बात बिल्कुल समझ में नहीं आती कि एक शख्स जो वहां की पार्लियामान का रुकन है उसको क्या लेना देना कि वो पाकिस्तान के इंतखाबात में आके वोट डाले। हाँ, बिल्कुल। अगर वो डालना चाहे तो ये उसका हक है, लेकिन क्या वो शख्स वहां बैठा हुआ ये आपसे क्लेम कर रहा था, ये डिमांड कर रहा था कि मुझे हक दिया जाए वोट का? ये बिल्कुल। एक सवाल है जो कि उन लोगों के लिए अहम है जो ये कहना चाह रहे हैं, जो ये तासुर देना चाह रहे हैं कि जिस तरह के वहां में बैठे हुए तमाम ओवरसीज पाकिस्तानीज ये कहते थे कि हमें वोट का हक दिया जाए। फिर आइए चले हम चलते हैं मशरिक वस्ता में। मशरिक वस्ता के अंदर उस तरह से सियासत कामल नहीं है कि आप वहाँ पे यानी सियासत करें और वहाँ कैंपेन्स चलाएं और पॉलिटिकल जलसे किए जाएं। वहाँ पे यहाँ एक डिफरेंट माहौल है। बरतानिया का एक अलहदा माहौल है, यूरोप का अलहदा है, अमेरिका का अलहदा है। ज़ाती तौर पर मैं तो ये समझता हूँ कि जब आप पाकिस्तान से बाहर चले जाते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, तो वो तो सियासी तौर पर गैर वाबस्ता हो जाते हैं। वो तो सिर्फ एक सही। पाकिस्तानी की हैसियत से वहाँ रह रहे होते हैं। क्या हम हमारे लिए ये ज़रूरी है कि हम मुल्क से बाहर रहें और हम सियासी जमातों में बढ़ जाएं?
اور ایک دوسرے کے ساتھ ڈویژنز ہم مزید ہماری کمیونٹیز کے اندر آ جائیں کہ کیا ہم کو چاہیے کیا بحیثیت پاکستانی کمیونٹی وہاں پہ متحد رہے. یہ وہ بالکل بالکل. سوال ہے ان تمام پالیسی سازوں کے لیے جو یہ تاثر دینا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے تمام اوورسیز پاکستانیز ووٹ کا حق مانگ رہے تھے آپ سے. ٹھیک ہے ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہوگا جو مانگ رہا ہوگا, لیکن میں خود اوورسیز پاکستانی رہا ہوں, میں پاکستان کا سفیر رہا ہوں, میں نے انٹریکٹ کیا ہے لوگوں کے ساتھ. اگر میں 10 لوگوں سے ملا ہوں تو ہو سکتا ہے 4 یا 5 یہ کہتے ہوں کہ ہمیں ووٹ کا حق ملے, لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو وہاں پہ رہ کے اپنی سیاست میں اپنا مقام, اگر ایک شخص برطانیہ کی پارلیمان کا رکن ہے یا برطانیہ میں وزیر کے عہدے پہ فائز ہے, تو کیا وہ آپ کے لیے زیادہ پاکستان کے لیے انفلوئنشل ہو سکتا ہے, یا کیا وہ شخص جو وہاں پہ آپ کو ووٹ ڈال کے, ایک شخص جو رہتا تو ہے مینچسٹر میں اور وہ ووٹ ڈالے نواب شاہ میں یا زیارت میں بلوچستان میں, یا اس کی ووٹ پڑ رہی ہو فیصل آباد یا اٹک میں, اب وہ تو شخص وہاں رہتا ہے برطانیہ کے اندر, اس کے معاملات جو ہیں وہ وہاں کی لوکل سطح سے منسلک ہیں. اگر ایک شخص برطانیہ مانچسٹر میں یا وہ کہیں لیورپول میں یا برمنگم میں یا لندن میں رہ رہا ہے, تو کیا اس کا انٹرسٹ جہاں رہتا ہے وہاں ہے, یا کیا وہ اپنے اوریجن کے شہر میں یا گاؤں میں اس کا انٹرسٹ ہے؟ ہاں یہ بات آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں وہ دونوں جگہ اپنا انٹرسٹ رکھتا ہے, بالکل رکھے, لیکن اس کی وہاں موجود فیملی ہوگی, اس کے بھائی ہوں گے, اس کے برادرز ہوں گے, اس کی بہنیں ہوں گی, اس کے والدین شاید ہوں جو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں. تو کوئی ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ رہتے یہاں ہیں, ووٹ وہاں کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یقیناً کچھ پاکستانی اوورسیز جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو حق رائے دہی ملنا چاہیے, ان کو پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے, اور اگر ان کی یہ خواہش تھی اور اس کو پورا کیا گیا تو اچھی بات ہے. تو سر لیکن اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ چلیں جی حکومت میں ایک جماعت ہے, اس کو ووٹ مل رہے ہیں, اس کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ جی اس کو یہاں سے بھی ووٹ مل رہے ہیں, اس کو وہاں سے بھی ووٹ مل رہے ہیں, لیکن جو وہاں پر بیٹھا ہوا ہے نہ تو اس نے آ کے یہاں پر روٹی کا مطالبہ کرنا ہے, نہ اس نے کپڑے کا مطالبہ کرنا ہے, تو وہاں بیٹھے ہوئے اوورسیز پاکستانی کو یہاں ووٹ کاسٹ کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ دیکھیے یہ ایک اکیڈمک ڈسکشن ہے, اس کے مختلف زاویے ہیں. دیکھیے اوورسیز پاکستانی پاکستان کا اثاثہ ہیں اور ہمیں ان کو پاکستان کے قومی دھارے میں شامل کرنا ہے. اب کیا ان کو ووٹ کا حق دے کے پاکستان کے جو مقامی انتخابات ہیں یہ ایک طریقہ ہے, ایک بحث تو یہ ہے. دوسری بحث یہ بھی ہے کہ آپ اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ آپ ان کو پارلیمان کے اندر نشستیں دے دیں, جیسے کہ خواتین کو دی جاتی ہیں, جیسے کہ کسی اور ہماری کچھ اقلیتیں ان کو دی جاتی ہیں. تو اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی کرنے کے لیے ایک طریقہ کار جو کہ بہت لوگوں کے ذہن میں پہلے بھی آیا ہے اور انہوں نے ان کے بقول وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ زیادہ موزوں طریقہ ہے, وہ یہ ہے کہ یورپ سے 2-3 اراکین ہوں جن کو آپ پارلیمان کا رکن بنا دیں یا سینٹ میں جگہ دے دیں ان کو, یا مشرق وسطی سے آپ 2 یا 3 یا 4 ڈپینڈنگ آن دا پاپولیشن کتنی ہے اس کے مطابق آپ وہاں سے موجود لوگوں کو یہاں پہ نمائندگی دے دیں. اس سے کیا ہوگا کہ یہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں جو نمائندگی کر رہے ہوں گے اپنے, فار ایگزامپل اگر ایک برطانیہ لندن یا اس علاقے سے ایک شخص جو ہے وہ پارلیمان کا رکن پاکستان میں بنتا ہے, تو وہ ان تمام پاکستانیوں کی جو لندن میں رہتے ہیں اس پارلیمان میں نمائندگی کر رہا ہوگا. تو گویا کہ وہ اوورسیز پاکستانی اوورسیز مسائل کے اوپر اپنی کمیونٹی کو نمائندگی کرے گا. یہ تو سمجھ میں آتی ہے بات. لیکن اگر ایک اوورسیز پاکستانی جو برطانیہ میں رہ رہا ہے اور وہ ووٹ کر رہا ہے کسی حلقے میں جو کہ پاکستان میں ہے, تو کیا یہ مناسب ہے؟ کہ یہ زیادہ مناسب ہے کہ لندن سے یا جرمنی سے یا امریکہ سے آپ کے پاس 4 نشستیں پارلیمان میں ہو جائیں اور پھر وہ جو شخصیات وہاں موجود ہوں وہ نمائندگی کر رہی ہوں اوورسیز کی. ایک لاہے عمل تو یہ ہو سکتا ہے, اور دوسرا وہ ہے جو کہ حکومت نے پیش کیا. اب یہ ڈسکشن جو ہے وہ تو غالباً اتنی اہمیت کے حامل نہیں ہوگی کیونکہ یہ تو بل پارلیمان میں پاس ہو گیا ہے اور اس کے جو آئندہ کے مراحل ہیں ان سے طے کرتا ہوا اب ہم اس طرف جا رہے ہیں. لیکن ہم کیونکہ اس پروگرام میں مختلف زاویوں کو زیر بحث لے کر آتے ہیں, کچھ جو اکیڈمکس ہیں اور کچھ جو مبصرین ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اوورسیز کی نمائندگی
اس طرح سے کی جاتی کہ ان کی سیٹس پارلیمان میں ہوتی لیکن وہ ریپرزینٹ کر رہے ہوتے اپنی کمیونٹی کو جہاں پہ وہ رہتے ہیں، تو غالباً یہ مناسب ہوتا. لیکن اب صحیح آپ صحیح. پوچھیں گے کہ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ ایسا کیوں نہیں ہوا؟ کیا واقعی یہ اوورسیز پاکستانیز کو نمائندگی دی گئی ہے، یا یہ صرف اپنے ووٹس کو بڑھانے کی ایک کوشش ہے؟ یہاں پہ یہ ہے کلیدی سوال. اب جو بالکل حکومت ہے یا جو کوئی بھی حکومت ہے وہ یہ بل لے کر آ رہی ہے، تو وہ یہ دیکھ رہی ہے کہ یہ پوٹینشلی یعنی 9 ملین یا 8 ملین ووٹس جو ہیں وہ ہمیں مل جائیں. اصل میں وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ووٹ وہ حاصل کر لیں. یہ ووٹ حاصل کر لینے سے ان کی اپنی اکثریت تو شاید قائم ہو جائے، چاہے وہ اپنے پارلیمان اراکین کو تو ارکان پارلیمان کو تو منتخب کروا لیں، لیکن کیا اس طرح سے نمائندگی ہو سکے گی ان کی؟ میں صحیح نہیں صحیح. سمجھتا کہ یہ ممکن ہے. کیونکہ دیکھیے، ایک حلقہ ہے مثال کے طور کے اوپر راول پنڈی کا. اب راول پنڈی کے اندر اگر 1,00,000 ووٹ ہیں اور اس 1,00,000 ووٹ میں سے کوئی 10,000 لوگ جو ہیں وہ اوورسیز سے وہاں ووٹ کرتے ہیں، تو وہ جو 1,00,000 ووٹ اپنے علاقے سے لے رہا ہوگا، کیا وہ اس کی ترجیح وہ ہوں گے، یا اس کی ترجیح وہ ہوں گے جو کچھ ہزار برطانیہ سے اس کو ووٹ کر رہے ہوں گے؟ یقیناً ان کی اپنی اہمیت ہے، بالکل لیکن بالکل وہ اس کی جو بالکل ترجیح ہوگی وہ تو وہاں ہوگی جہاں پہ اس کو اکثریت ووٹ کر رہی ہے، جو بالکل. مقامی طور پر کر رہے ہوں گے. لیکن جو تجویز میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کو وہاں پہ اپنی برطانیہ یا یورپ اور مشرق وسطیٰ اور امریکہ سے نمائندگی پارلیمان میں دے دی جاتی، تو وہ دراصل واقعی اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی ہوتی. لیکن یہاں پہ صورتحال مختلف ہے. لیکن مختلف ہے، کیونکہ بہت ہی مختلف ہے. یہ ہمارے پارلیمان کے اراکین نے اس کو سمجھا ہے کہ یہ یوں کریں، تو ہم کون ہوتے ہیں اس کو تنقید کا نشانہ بنانے صحیح والے؟ صحیح. پارلیمان اچھا میں سر. اکثریت سے جو فیصلہ ہو گیا وہ ہم جی سب پہ جی. لاگو ہوگا. لیکن ہم اکیڈیمکلی بات کر سکتے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ کے دیکھنے والے بور نہ ہو گئے ہوں، لیکن میں نے کوشش یہ کی کہ میں ایکسپلین کر سکوں آپ کو جی جی. کہ کس طرح سے بہتر انداز میں، اگر مقصد اوورسیز پاکستانیز کی نمائندگی کرنا ہے، تو وہ طریقہ جو تھا وہ دوسرا تھا. صحیح صحیح. سر ایک بل اور بھی منظور ہوا، ای وی ایم ووٹنگ مشین، جسے ایول ووٹنگ مشین بھی کہا گیا. دیکھا جائے تو یہ ایک اچھی چیز ہے، کیونکہ جب بھی انتخابات ہوتے ہیں ہارنے والی جو جماعت ہوتی ہے وہ کہتی ہے دھاندلی ہو گئی دھاندلی ہوگی. اب اگر ای وی ایم کے ذریعے ووٹنگ ہوگی، ظاہر سی بات ہے تو پھر دھاندلی کے جو امکانات کم ہو جائیں گے. ایسی صورتحال میں اپوزیشن کو کیا تحفظات ہیں اور کیوں ہیں؟ ایک مقولہ ہے انگریزی میں، وہ یہ کہا جاتا ہے کہ اٹس ناٹ دا گن دیٹ میٹرز بٹ دا مین بیہائنڈ دا گن. مشینیں تو سب اچھی ہوتی، بندوق کے اوپر نہیں پتہ چلتا کہ بندوق اہم ہے یا نہیں. یا اگر صحیح. ایک چھری ہے، اس چھری سے آپ پھل فروٹ بھی کاٹ سکتے ہیں، اس چھری سے آپ خدا نہ خواستہ کسی کا قتل بھی کر گلا بھی سکتے کر ہیں. سکتے ہیں. بالکل. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ جو مشین ہے، مشین کی افادیت پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہے. ہم صحیح. اگر یہ کہیں کہ ہم الیکٹرانک مشین یا ٹیکنالوجی کو مروع کار نہ لے کر آئیں، تو یہ تو ایک غیر دانشمندانہ اپروچ ہوگی. موجودہ دور کے اندر ہر چیز جو ہے وہ ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ڈیجیٹلائز ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. آپ کو یہاں پہ ہر چیز ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کی طرف جا رہی ہے. تو یہ کہنا، میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں. ایک زمانہ تھا، اب دیکھیں ہم جو اچھی باتیں ہیں ان کو اپریشیٹ کریں گے. ایک زمانہ تھا جب ایک شخص کو اپنا شناختی کارڈ بنانے کے لیے جانا پڑتا تھا، کسی جگہ جائے، پیپر بھرے، فارم جمع کرائے، اس کے بعد وہ اس کو اٹیسٹ کروائے، پھر کسی دفتر جائے، وہاں جمع کرائے، فیسیں جمع کرائے، اور اس کے بعد پھر وہ حاصل کرے. میں آپ جی کو یہ بتا سکتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز ہوں یا ڈومیسٹکلی رہنے والے پاکستانی ہوں، وہ اب آن لائن اپنا شناختی کارڈ کی تجدید کر سکتے ہیں، بغیر بالکل. کہیں جائے، بغیر کسی سے ملے. یعنی ہمارے ملک کے اندر جو نادرا کا نظام ہے یہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے، اور ہمارا جو ڈیٹا بیس مینجمنٹ ہے یہ بہت اچھی ہے. تو اگر اس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہوئے اپنے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم کو شفاف بنا لیں، تو اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں. تو پھر یہ واویلا کیوں؟ آپ کیوں؟ پوچھیں گے نا کہ یہ کیوں اتنا شور مچا رہے ہیں. شور اس لیے مچایا جا رہا ہے کہ جیسے میں نے آپ کو پہلے کہا کہ جو مشین کے پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں. اپوزیشن کو یہ خدشہ ہے
کہ یہ کہیں نہ کہیں یہ جو مشینی ووٹس ہیں یہ ان کو مینیپولیٹ نہ کر دیا جائے، اور یہ مینیپولیشن سے ایسا نہ ہو کہ انتخابات میں ووٹس جو ڈالے جائیں ان کو مینیپولیشن کے ذریعے کسی کو کامیاب کروا دیا جائے اور کسی کو ناکام کروا دیا جائے۔ یہ وہ خدشات ہیں جن کا اظہار اپوزیشن کر رہی ہے۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت سمپل سا ہے میری نظر میں۔ احتجاج تو کر رہے ہیں اپوزیشن والے، اور وہ کر سکتے ہیں، وہ ہم سے زیادہ یعنی اس پوزیشن میں ہے کہ وہ احتجاج کریں، لیکن اگر اس کا واقعی سنسیئرلی سلوشن تلاش کرنا ہے تو پھر حکومت کو اور ان تمام الیکشن کمیشن ہو یا جو بھی یعنی اس چیز کے لیے ذمہ داران ہیں، وہ اس کی شفافیت کو انشور کر دیں اور یہ اپوزیشن کے خدشات کو جو ہے وہ بالکل ایڈریس کر دیں اور بتائیں کہ دیکھیے یہ ہمارا نظام ہے، اس طرح سے ووٹ ہوگی، اس طرح سے وہ چیک ہوگی، اور اس کے اندر کس طرح سے ہم انڈیپینڈنس اور ٹرانسپیرنسی کو جو ہے وہ یقینی بنا سکتے ہیں۔ لیکن سر وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن والے آئیں، ہمیں بتائیں، ہم ان کو دکھائیں گے، ہم ان کو ساری چیزیں سمجھائیں گے۔ اپوزیشن والوں نے ایجنڈا پڑھا ہی نہیں، پہلے ہی پھاڑ دیا۔ تو اگر اپوزیشن والوں کو دعوت دی جا رہی ہے کہ آئیے ہم آپ کو الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا پریکٹیکل کر کے بتاتے ہیں، تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو چاہیے کہ وہ ضرور اس پیشکش سے فائدہ اٹھائیں۔ اپوزیشن کو چاہیے کہ وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے سسٹم کو جو ہے وہ شفاف بنانے پہ اپنی توجہ دے، بجائے اس کے کہ آپ اس سسٹم کو ریجیکٹ کر دیں۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے بہت بڑے بڑے اپوزیشن کے اکابرین جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور اس مشین کو رد کر رہے ہیں۔ دیکھیں مشین جو ہے یا جو بھی ٹیکنالوجی ہے اس کے خلاف تو آپ نہیں جا سکتے، آج نہیں تو کل آپ نے ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانا ہے بالکل۔ اب اگر آپ واقعی شفافیت میں انٹرسٹڈ ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ایک انڈیپینڈنس، دیکھیں ہمارے ملک کے اندر آپ جتنی بڑی بھی برائیاں کہتی رہیں، کسی حد تک ایک اویئرنیس عوام میں ہے۔ ہمارا میڈیا ماشاءاللہ بہت ہی ایفیکٹیولی کام کر رہا ہے، ہمارے ہاں یہاں سپریم کورٹ ہے، یہاں پہ عدالتیں ہیں، یہاں پہ الیکشن کمیشن موجود ہے، تو ایسی سفارشات پیش کی جائیں اور اس کی جو شفافیت ہے اس کو انشور کرنے کے لیے اگر اپوزیشن اپنا کردار ادا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان ایسنس الیکٹرانک ووٹنگ میں کوئی تحفظات نہیں ہونے چاہیے، لیکن اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے اندر یہ ووٹنگ مینیپولیشن کو کیسے روکا جا سکتا ہے، اور کس طرح سے یہ انشور کیا جاتا ہے کہ اگر میں نے اے کو ووٹ کیا ہے تو میری ووٹ اے کی جگہ بی کو نہ مل جائے، اور اگر میں نے بی کو ووٹ کیا ہے تو یہ نہ ہو کہ وہ رد کر دی جائے، کہ یہ نہ ہو کہ میں دیکھوں کہ اگر اے اور بی کے درمیان انتخاب ہو رہا ہے اور اے کو 1000 ووٹ مل رہی ہے اور بی جو ہے وہ 1100 لینے والا ہے، تو آپ اس کی 100 ووٹیں منسوخ نہ کر دیں اور اس کو 900 کر کے آپ اے کو جتانا دیں۔ یہ وہ مینیپولیشنز ہیں، اور دیکھیے ہم حقیقت مندانہ اپروچ اڈاپٹ کریں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ماضی میں ہمارے ملک میں انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے، اس کو آپ کتنا ڈینائی کریں گے؟ تو آپ ڈینائی تو نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اگر اپوزیشن کچھ تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تو یقیناً ان کے سامنے ماضی کے تجربات ہیں۔ ابھی حال ہی میں ڈسکا کے انتخابات پہ جو الیکشن کمیشن کی فائنڈنگز ہیں، جس میں یہ کہا گیا کہ کچھ جو مندوبین ہیں اور کچھ اہلکار ہیں، کچھ یعنی ایون وزراء کا اس میں نام آیا ہے میرے خیال میں، یا ڈیفینیٹلی آفیشلز کا نام آیا ہے، اور وہ کس طرح سے مینیپولیٹ کرتے ہوئے نظر آئے آپ کو۔ اب یہ فائنڈنگز الیکشن کمیشن کی ہیں، یہ اپوزیشن کی فائنڈنگز نہیں ہیں، تو یہ کہنا کہ دھاندلی کبھی ہوئی ہی نہیں، یہ تو بالکل غیر دانشمندانہ بات ہوگی نا۔ جیسے کبوتر اپنی آنکھیں اگر بند کر لے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ خطرہ اس کے سامنے منڈلا رہا ہے، اس کو اس خطرے کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ تو دیکھیے ہم ہمیشہ یہ کہتے آئے ہیں، یہ ملک آپ کا بھی اتنا ہے جتنا کہ میرا ہے، یہ پیپلز پارٹی کا، پی ایم ایل این اور پی ٹی آئی کا یکساں ملک ہے، اور اگر واقعی ہمارے ملک میں ہم جمہوریت کو تقویت دینا چاہتے ہیں، ہم انتخابات کو شفاف بنانا چاہتے ہیں، تو ان معاملات کے اوپر سیاست کرنے کے بجائے ان بیسک گراؤنڈ رولز کو طے کرنے کے لیے کنسنسس اختیار کر لیں۔ یہ حکومت کے بھی انٹرسٹ میں ہے، اپوزیشن کے بھی انٹرسٹ میں ہے، کہ جو ہمارے بیسک گراؤنڈ رولز ہیں شفافیت کے،
الیکشن کی انڈیپینڈنس کے، اس پہ ہم سب کے درمیان کنسنسس ہو، تاکہ جب انتخابی عمل شروع ہو تو سب لوگ یہ کہہ سکیں کہ یہ انتخاب شفاف ہے، اور کل جو شخص یہ کہے کہ دھاندلی ہوئی ہے تو اس کی بات میں کوئی صداقت نہ ہو، کیونکہ سسٹم جو ہے وہ اتنا شفاف بنا دیا جائے۔ کیا یہ افورڈ کر سکے گی حکومت اور اپوزیشن والے؟ یہ اہم سوال ہے، اور اس کے اوپر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ بالکل اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے سر، مزید گفتگو بھی کریں گے، لیکن یہاں وقت ہے ایک چھوٹے سے بریک کا۔ ناظرین دیکھتے رہیے دا نیوز آور شو۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں دا نیوز آور شو۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جاوید ملک صاحب۔ جاوید ملک صاحب، کل تک جس جماعت کو کالعدم کہا جا رہا تھا آج، اور کہا جا رہا تھا کہ آئینی ہاتھوں سے نپٹیں گے، آج اسی کے سامنے ریاست نے گھٹنے ٹیک دیے ہیں۔ 7 عیسوی صاحب کو رہا کر دیا گیا ہے، خادم حسین صاحب کا عرس منایا گیا۔ کیا کہیں گے آپ، کس طرح دیکھ رہے ہیں یہ سارے معاملات؟ دیکھیے، ہم تو آپ کو پہلے بھی یہ کہتے آئے ہیں کہ کوئی بھی بات جب کی جاتی ہے، کسی بھی تنظیم کے ساتھ جب بات کی جاتی ہے، تو اگر مذاکرات کے ذریعے معاملات طے کر لیے جائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن کیونکہ ہمارے وزراء یہ آئینی ہاتھ اور انڈین فنڈنگ اور اس قسم کی باتیں انہوں نے خود ہی شروع کری تھی، ہمیں تو اس وقت تعجب ہوا تھا کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں۔ یعنی فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ ہمارے دوست بھی ہیں، اور بڑے ہی اپنے موقف کی ترجمانی بڑے یعنی دانشمندانہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی جو چوائس آف ورڈز ہوتی ہے بڑی محتاط ہوتی ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا غالباً ان کو میں اس چیز کے بارے میں اب کیا کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے جب یہ باتیں کی، لیکن بہرحال بعد میں ہم نے دیکھا کہ جو بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہے۔ جو معاہدہ ہوا وہ بھی منظر عام پر نہیں آ پایا، لیکن چاہے جو بھی ہوا ہم زیادہ اس پہ بات نہیں کریں گے، کیونکہ ہمیں علم بھی ہے اس کے تمام چیزوں کا، لیکن اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہتا۔ آگے بڑھتے ہیں کہ یہ جو اب اگر معاملات جو ہیں وہ خوش اسلوبی سے طے پا چکے ہیں تو اچھی بات ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیے جی، ان کو رہا کر دیا گیا ہے سعد رضوی صاحب کو، اور ان کو بڑا والہانہ استقبال کیا گیا، ان پہ پھولوں کی پتیاں نچھاور ہو رہی ہیں، یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اگر ان سے عقیدت رکھتے ہیں تو پھر یہ ان کا فیل ہے نا۔ ابھی جو ان پہ پتے پھینک رہے ہیں یا پھول پھینک رہے ہیں، اب ان کو تو نہیں آپ روک سکتے۔ آپ تو یہ کر سکتے ہیں کہ ایسے کوئی اقدامات اگر کوئی جماعت یا کوئی شخصیت کرتی ہے جو کہ قانون کے خلاف ہیں، تو آپ ان کے خلاف قانون کے خلاف کارروائی کیجئے، کیونکہ ہمارے ملک میں فوجداری قانون موجود ہے، ہمارے ملک میں پبلک آرڈر ایکٹ موجود ہے، ہم نے ایک طرز جو ہے وہ کانڈکٹ بنایا ہوا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی نہ بھولیں کہ جو ٹی ایل پی ہے، یہ تحریک لبیک پاکستان ہے، اس کو یہ رجسٹرڈ جماعت بھی ہے۔ پہلے قلم کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن پھر وہ بھی ختم ہو گیا۔ اور یہ دیکھا جائے تو ایک ایک کر کے ان کے سارے مطالبات ہی پورے ہوئے ہیں، اور جب ساری باتیں سارے مذاکرات ہو گئے ہیں تو پھر اس کو خفیہ رکھنے کے پیچھے کیا کہانی تھی؟ ان کی جو ڈیمانڈ تھی وہ تقریباً تو ساری پوری ہوئی ہیں، پھر یہ کہنا کہ جی میں حلفاً کہتا ہوں مجھے کچھ نہیں معلوم کیا مذاکرات ہوئے ہیں، تو اس کے پیچھے کی کیا کہانی ہے؟ دیکھیں، وہ یہ آپ کہتے ہیں نا، کچھ باتیں ان کہی رہنے دو، کچھ باتیں ان سنی رہنے دو۔ اس پہ آپ مجھے مجبور نہ کریں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جو ہو گیا سو ہو گیا۔ اب یہ آپ حقیقت دیکھیے کہ جو لاکھوں ووٹ ان کو ملے، میرے خیال میں 20 لاکھ یا کچھ ووٹ ان کو مختلف جگہوں پہ انتخابات میں ملے، اور ان کے ممبران پارلیمان بھی ایک دو موجود ہیں، غالباً سندھ میں تو ہیں، شاید سندھ میں تو ہیں، میں نے ڈیفینیٹلی اور بھی کہیں ہوں گے۔ اور کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی اگر جہاں پہ یہ ہارے ہیں، کہیں پہ دوسرے نمبر پہ ہیں، کہیں پہ تیسرے نمبر پہ ہیں، کوئی ایک بہت بڑی تعداد نے ووٹ کیا ہے ٹی ایل پی کو۔ اور یہ جو اگر آپ دیکھتی ہیں تو یہ ہمارے ملک کے اندر اگر ایسے لوگ ہیں جو ان کو سپورٹ کرتے ہیں، تو اس میں یہ جیسے ہمیں کسی کو یہ حق ہے کہ وہ اس کو تنقید کرے، اگر کوئی اس کو سپورٹ کرتا ہے تو یہ بھی تو اس کا حق ہے۔ لیکن جہاں پہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا جاتا ہے تو اس پہ تو تمام لوگ یکساں موقف رکھتے ہیں کہ کسی جماعت کو یا کسی فرد کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرے۔ اور اگر جہاں پہ کچھ لوگوں نے ہمارے بہادر سپاہیوں کو نشانہ بنایا، اس کو ہم ہر یعنی سخت سے سخت الفاظ میں کنڈیم کریں گے۔ ہم تو ہر وائلنس کو کنڈیم کرتے ہیں کہ ہمارے ملک کے شہری ہیں، پاکستانی ہیں، مسلمان ہیں، ایک شہر میں رہنے والے ہیں، ایک ملک میں رہنے والے ہیں، ایک کلمہ پڑھنے والے ہیں، ایک نبی سے محبت کرنے والے ہیں، تو پھر آپس میں گتم گتہ کیوں ہے؟
یہ وہ سوال ہے جو کہ ہمارا بنیادی سوال ہے، اور ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ دونوں طرف سے ملنے کی ضرورت ہے. جو تحریک لبیک پاکستان والے ہیں ان کو بھی یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ سامنے کھڑے ہوئے پولیس والے ہیں وہ بھی کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، پاکستانی ہیں، اور اگر ادھر جو ہمارے لوگ آ رہے ہیں یہ بھی کلمہ گو مسلمان پاکستانی ہیں، تو آپس میں تصادم کی وجہ جو ہے اس کو ایڈریس کیجئے. یہ جو ایکٹ ہوا ہے یہ تو کنڈیمیبل ہے، اس پہ تو کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ کوئی شخص اگر کسی نے کسی کو تشدد کا نشانہ بنایا تو وہ قابل مذمت ہے، بلکہ قابل سزا ہے قانون کے ذریعے. ہمارے آئین اور قانون کی عملداری ہر کسی پر لاگو ہے. لیکن یہ جو سینٹیمنٹ ہے، جس سینٹیمنٹ کی وجہ سے یہ لوگ تصادم کی طرف بڑھتے ہیں، ہم کو اس سینٹیمنٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. یہ ہم ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ اس سینٹیمنٹ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. لیکن جہاں تک سوال ہے ہمارے ملک کے اندر ایک دینی سیاسی جماعت کا، تو یہ تو ہمارے ملک، اگر آپ چلی جائیں تو ہمارے ملک کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی؟ ہندوستان میں جب یہ ہندوستان تھا تو اس وقت پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ قائد اعظم محمد علی جناح جو تھے وہ کانگریس میں تھے، اس کے بعد انہیں مسلم لیگ میں جب شامل ہوئے تو مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا گیا، دو قومی نظریہ ہوا. دو قومی نظریے کے جب آگے بڑھا تو دو ملکوں کی بات کی گئی، اور پھر ہم نے مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ملک بنایا، علیحدہ وطن بنایا. تو پھر یہ جو ملک تھا اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد دین تھا. بالکل دین تھا نا. اب ہمارے وہ جو لبرل دوست آ جاتے ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہاں پہ آپ دینی سوچ کو امپوز نہ کر لیں، تو پھر ہمیں یہ بتائیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو اساس ہے جس وجہ سے پاکستان بنا. یہاں بہت سے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، آج کل پبلک ڈیبیٹ ہوتی ہے کیونکہ اس یوٹیوبز پہ اور ان جگہوں پہ وہ آ کے ایک جو ہے وہ جناح کا پاکستان پیش کرتے ہیں، قائد اعظم صاحب کو ایک ماڈرن طریقے سے پیش کرتے ہیں. تو وہ ایک علیحدہ نظریاتی بحث ہے جو کہ ہم کسی اور دن کر لیں گے. لیکن اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے آپ کہ ہمارے ملک کی جو اکثر اور بیشتر لوگ ہیں، اکثریت ہے ہمارے ملک کی، وہ دینی روش رکھنے والے لوگ ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ کسی انتہا پسندی کی طرف چلے جائیں، بیکاز اسلام کے اندر انتہا پسندی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے جو عقیدت اور محبت کرنے والے لوگ ہیں، یا جو اس کو کلیم کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ناموس کی تحفظ کر رہے ہیں، تو وہ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیسک جو میسج ہے وہ تو محبت کا ہے، امن کا ہے، اخلاق کا ہے. آپ حضرت محمد علیہ الصلوۃ والسلام تو درختوں کے اوپر بھی ان کو بھی وہ نقصان پہنچانے کے فیور میں نہیں تھے. تو ان کی جو شخصیت اقدس ہے جس کو ہم کو فالو کرنا ہے، اسوہ حسنہ ہے، وہ تو محبت، امن اور پیس کی طرف لے کر جاتی ہے ہم کو. تو وہ جو ایک سوچ ہے اس کی طرف ہم نے اس کو غور کرنا ہے کہ کیوں اس کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو تشدد کرنا پڑ رہا ہے. تو یہاں پہ نظریاتی طور پر خود وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی ایک اتھارٹی بنائی ہے، رحمت للعالمین اتھارٹی. ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. تو یہ کہیں پہ مینٹلی اور آئیڈیالوجیکلی ان کو آپس میں بیٹھ کر ان معاملات کو حل کرنا ہے کہ کس طرح سے جہاں پہ فیلنگ ہے کہ ڈس انفرینچائزڈ فیل کرتے ہیں کچھ لوگ، ان کو قومی دھارے میں لایا جائے. اور بظاہر تو معاملات سارے حل نظر آ رہے ہیں. دیکھیے اگر معاملات حل کر دیے گئے ہیں تو میں تو اس چیز کے حق میں ہوں نا کہ معاملات کو حل کرنا چاہیے. تو سر پھر ٹی ایل پی کا مستقبل کیا ہے؟ آنے والے دنوں میں ان کا وزیر اعظم ہوگا؟ جو ہمارے ملک کے آئین اور قانون اور الیکشن کمیشن کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے اگر وہ ملکی سیاست میں عمل میں حصہ لینا چاہتے ہیں تو اس پہ کیسے روکیں گے آپ ان کو؟ ان کی جماعت کیا وہ پاکستانی شہری نہیں ہے؟ کیا ان کو حق نہیں ہے کہ وہ انتخابات میں حصہ لیں یا اپنے ووٹ میں الیکشن میں کھڑے ہو جائیں؟ ان کو حق ہے نا، آئین اور قانون کو حق دیتا ہے. تو جو حق ہے ان کا آئین اور قانون کے مطابق اس پر عمل کریں. لیکن جہاں پہ بھی کوئی قانون کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، کوئی تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے، کوئی ہمارے قانونی جو اہلکار ہیں، فوجی، یہ پولیس والے یا ہمارے لا انفورسمنٹ والے، ان کو تشدد کا نشانہ بناتا ہے، تو اس کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے آئین اور قانون کے نتیجے کے روشنی میں. تو یہ تو کوئی شخص بھی نہیں کہہ سکتا کہ قانون کو توڑ دیں، لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے،
الیکشن کمیشن کے بتائے گئے ریگولیشنز کے مطابق اگر کوئی شخص کوئی جماعت اپنے آپ کو رجسٹر کر کے ملکی دھارے میں آنا چاہتی ہے، پالیٹکس میں حصہ لینا چاہتی ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ وہ پی ایم ایل این، پی 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 اور پی ٹی آئی کے ساتھ کے علاوہ ایک چوتھی جماعت بننا چاہتی ہے، تو اس پر کسی کو اعتراض کیوں ہو؟ یہ ذرا مجھے کوئی بتا دیں کہ کس قانون اور آئین کے تحت آپ اعتراض کریں گے ان کے ساتھ. لیکن آئیڈیالوجیکلی اگر وہ کوئی ایسا رستہ اختیار کرتے ہیں جو تشدد کی طرف لے کر جائے، جو آپ کو انتہا پسندی کی طرف لے کر جائے، اس کے لیے قوانین موجود ہیں، ان قوانین کے تحت آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ نمٹیے. صحیح. تو سر جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی سیاست میں دیکھا جائے تو موروثی سیاست بہت ہے، تو کیا لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس جماعت میں بھی موروثی سیاست دیکھی جائے گی؟ خادم حسین صاحب کے بعد جو ہے وہ سعد رضوی صاحب نے ساری ذمہ داریاں جو ہیں وہ سنبھال لی ہیں، تو اگر سیاست میں آ جاتے ہیں، خیر ویسے تو وہ آئے ہوئے ہی ہیں، لیکن اگر ہم مستقبل میں جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ آئین اور جو ہمارا آئین ہے اور جو قانون کہتا ہے اس کے مطابق چلتے ہیں، یہ رجسٹرڈ ہوتے ہیں اور اسی کے مطابق ساری کارروائی کرتے ہیں، سیاست میں آتے ہیں، تو آنے والے دنوں میں یہ اقتدار میں بھی آ سکتے ہیں، تو پھر بھی یہ موروثی سیاست تو چلتی رہے گی نا؟ دیکھیے یہ ایک ایسی اکیڈمک ڈسکشن ہے موروثی سیاست، اس پہ ہم پورا پروگرام کر سکتے ہیں. کسی وقت آپ رکھیے گا اس پروگرام کو، ہم اس پہ بات کر لیں گے اور ہم اس چیز پہ بحث کریں گے اور ڈسکشن کریں گے کیوں ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ چلے جائیں ہندوستان کے اندر تو وہاں پہ اندرا گاندھی سے پہلے نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی، ان کے بیٹے راجیو گاندھی، ان کے بیٹے یہ جو ہے راہل گاندھی، ان کی جو اہلیہ ہیں حالانکہ وہ اٹالین نژاد ہیں، سونیا گاندھی، یہ کیوں چل رہی ہیں وہاں پہ؟ اور اگر شری لنکا میں چلی جائیں تو وہاں پہ کیوں بندرا ناگے فیملی جو ہے اسے اتنا عرصہ رول کیا؟ اس کے بعد اگر آپ بنگلہ دیش میں چلی جائیں تو آج جو وزیر اعظم ہے یہ کون ہے؟ یہ مجیب الرحمان صاحب کی بیٹی ہے. اس طرف چلی جائیں تو وہ جو ہیں وہ خالدہ ضیاء الرحمان صاحب کی اہلیہ ہیں، یہ جو ہیں حسینہ صاحبہ جو ہیں. تو یہ ہمارے ملک میں آ جائیں اگر آپ تو لوگ جو ہیں وہ نواز شریف یا بینظیر بھٹو اور عمران خان صاحب سے جو عقیدت رکھتے ہیں، وہ جو بھٹو سے رکھتے ہیں وہ بلاول کو ہی اپنا لیڈر مانیں گے، جو نواز شریف سے رکھتے ہیں وہ مریم کو مانیں گے، اور اس طرح عمران خان صاحب کے تو ابھی خیر کے بچے نوجوان ہیں، کم سن ہیں، کیونکہ وہ ابھی چلے سر، مطلب اس کا یہ ہوا کہ صرف پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں موروثی سیاست جو ہے وہ فروغ پا رہی ہے. اس خطے کے اندر ہمارے ہاں ایک شخصیات کے ساتھ اٹیچمنٹ رہتی ہے. خود آپ امریکہ میں چلی جائیں تو جارج بش سینئر تھے، پھر ان کے بیٹے جارج ڈبلیو بش بنے آ کے صدر امریکہ، تو ایک ان کے ساتھ ایفیلیشن اور وہ اٹیچمنٹ رہی. پھر انہی جو کلنٹن تھے، کلنٹن کی بیگم ہلری کلنٹن جو ہیں، انہوں نے انتخاب لڑنے کی کوشش کی برطانیہ امریکہ کی، آپ کو یاد ہوگا. تو یہ شخصیات جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان سے لوگوں کا لگاؤ ہو جاتی ہے، اور اس طرح یہ خادم حسین رضوی صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو لوگ ان کو پسند کرتے ہیں. کچھ نہیں بھی کرتے ہوں گے. اگر آپ وہاں چلی جائیں تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے فرزند مولانا اسد، وہ بھی اب آپ کو نظر آتے ہیں سیاست میں، اور وہ اپنی ترجمانی کر رہے ہوتے ہیں اپنی جماعت کے. تو یہ ایک ہمارے خطے کا مزاج ہے. اس کو یہ کہہ دینا کہ یہ موروثی سیاست ہے، ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ ان کو آ کے اپنے وزیر اعظم کی کرسی پہ بٹھا دیتے. اگر آپ یہاں بلاول بھٹو ہیں، زرداری صاحب، اور مریم صاحبہ ہیں، تو وہ الیکشن کے پروسیس سے گزر رہے ہیں. جیل کی صحبتیں مریم نے بھی اٹھا لی ہیں. اب وہ الیکشن لڑیں گی، اگر کامیاب ہو گئیں تو وہ آئیں گی پارلیمان میں. بلاول جو ہے وہ ابھی بھی اپوزیشن کی خاک چھان رہے ہیں. ابھی جب وہ انتخابات میں اپنی کامیابی حاصل کریں گے، اور کامیابی حاصل کرنے کے بعد اگر وہ کبھی وزیر اعظم بنے تو ایک پروسیس سے آئیں گے نا. ایسا تو نہیں ہوا کہ زرداری صاحب نے ان کو بولا کہ میرا بیٹا تو صدر پاکستان بن جا. صدر پاکستان پوری پارٹی دے دی، پوری جماعت دے دی، آؤ آگے سنبھالو. پارٹی سٹرگل کر رہی ہے نا، ایک جمہوری سٹرگل کر رہی ہے. صدر پاکستان تھے آصف زرداری صاحب جو تھے، وہ صدر تھے پاکستان کے. ایسا تو نہیں ہوا کہ انہوں نے اپنی کرسی پہ بلاول صاحب کو بٹھا دیا. انہوں نے ان کو اپنی جماعت کے اندر شامل کیا کہ اب لڑو، سسٹم سے آؤ، انتخابات لڑو، جیتو. ابھی ایک ایم این اے ہیں، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ایم این اے میں خاک چھان رہے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں. ابھی تک اقتدار میں تو نہیں آئے. اقتدار میں آنے کے لیے ابھی مزید وہ ایفرٹ کریں گے. اور اگر ان کو جس طرح اگر آپ ہندوستان کی اگزامپل لے لیں تو راہل گاندھی صاحب جو ہیں، انہوں نے انتخاب لڑا، وہ ہار گئے. ابھی وہ پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں میرے خیال میں، لیکن ان کے پاس جو ہے وہ طاقت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، اجازت دیجیے اپنی میزبان شہزادی کمل کو. اللہ حافظ.